अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौजूआत पर बात करनी है वो मैं ही आपको बता देता हूं। और उसमें सबसे पहला मौजू है कि तालिबान ने क्या शराइत पेश की हैं सीज फायर के लिए, जंगबंदी के लिए, उन पर बात करेंगे। और फिर शुमाली वजीरिस्तान में एक मुमकिन ऑपरेशन के नतीजे में अमरीका हमारी क्या मदद कर सकता है, इस पर भी बात होगी। और फिर इस्लामाबाद में जो वजारत दाखिला ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में रिपोर्ट पेश किया कि इस्लामाबाद एक स्लीपर सेल बन चुका है अलकायदा और तालिबान का। और इसी इजलास में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MNA नबील कबूल ने यह तकाजा भी किया कि मुल्क में एमरजेंसी नाफिज की जाए। और फिर आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि खानम तैयबा बुखारी मारूफ आलम दीन क्यों पाकिस्तान उन्हें छोड़ना पड़ा। शामी साहब, शराइत आ गई हैं तालिबान की तरफ से, वो कह रहे हैं कि जी आप सारी कार्रवाइयां हमारे खिलाफ बंद कर दें तो बात हो सकती है। उनका कहना यह है कि 60 से जायद तालिबान जो हैं उनको हलाक किया गया है जाली पुलिस मुकाबलों में कराची में और मुल्क के दूसरे हिस्सों में। अब ये जो दावा उन्होंने किया है इसकी कोई तस्दीक तो नहीं की जा सकती, एक तरफा दावा है। और जो कमेटी है तालिबान की नामजद करदा मौलाना समीउल हक की, तालिबान को चाहिए था कि उनको ये अपने शिकायत पेश करते और तफसील बयान करते और वो कमेटी जो है उस मामले को आगे लेके जाती। इसकी बजाय उन्होंने इस मफरूजे की बुनियाद पर 23 पाकिस्तानी सिपाही जो है हमारे FC के, उनको शहीद किया और कैद के दौरान शहीद किया। यानी एक तो किसी शख्स को नाहक कत्ल करना और फिर कैद के दौरान कत्ल करना, यानी ये किसी शरीयत में, किसी कानून में, किसी अखलाक में इसकी इजाजत नहीं है। तो उससे जाहिर है कि जज्बात मुश्तइल हुए। तो जो भी उनकी शर्त है, अब ये शर्त आ गई है, इस पर कमेटी को गौर करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि ये जो तालिबान है ये कराची में क्या कर रहे हैं, ठीक, और मुल्क के दूसरे हिस्सों में क्यों फैले हुए हैं, क्यों वहां ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं, और इनको वहां से वापस भी बुलाना चाहिए उनको। तो शम्स साहब, ऐसी सूरत में अब कमेटियों का रोल बाकी बचा। आज बड़ी बेबसी से जो यूसुफ शाह साहब हैं वो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम 20 करोड़ अवाम की कमेटी हैं, हम तालिबान की कमेटी नहीं है। नहीं, वो ये तो देखे ना, दावा जो है वो जो मर्जी कर दे, यानी बड़े काबिल एहतराम है। मौलाना समीउल हक साहब भी बड़े काबिल एहतराम है, उनके दस्ते रास्ते ये, मगर मसला यह है कि इनको नॉमिनेट तालिबान ने किया है, 20 करोड़ अवाम ने नहीं किया। तो इनको चाहिए कि अपनी असली जो हैसियत है ना उसका इदराक करें और उसके मुताबिक काम करें। अब तालिबान की जो शिकायत है या जो तजवीज है या जो मुतालबा है या जंग बंदी के लिए जो शर्त है, उसकी पहले उसके हकायक खुद मालूम करें और फिर जो हुकूमत ने कमेटी नॉमिनेट की है उसके पास लेके जाएं। क्योंकि अभी यानी देखिए जो जज्बात मुश्तइल हुए थे उसकी वजह से कमेटी ने, इरफान सिद्दीकी साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, को बयान था इस तरह का, उन्होंने कहा जाती तौर पर तो मैं नहीं चाहता था कि मुलाकात ना की जाए, ठीक, यानी कोड़ा खटक में। पहली तो बात यह कि भाई इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये लक्की ईरानी सर्कस बनाने की क्या जरूरत है इनको। कभी कोड़ा खटक में जाएंगे, कभी पेशावर में जाएंगे, कभी अटक में जाएंगे, ठीक। तो इस्लामाबाद में विद ऑल सिंसेरिटी और ऑल सीरियसनेस, संजीदगी के साथ और खलूस के साथ बैठना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, ठीक। तो अब ये देखिए, ये जो कमेटी के लोग हैं इनको ये देसी मुर्गी, देसी घी, इस तरह के कामों से निकल जाना चाहिए, ठीक। और नहीं, उन्होंने कहा जी मौलाना समीउल हक का इसरार था कि अकोड़ा खटक में मुज़ाकरात हो। जी वहां क्या रखा हुआ है अकोड़ा खटक में? वो सुरंग जाती है शिमाली वजीरिस्तान को या जनूबी वजीरिस्तान को? तो एक तो अगर उन्होंने कहा जी बाकी जो शरका थे कमेटी के अरकान, उन्होंने कहा कि नहीं इस वक्त नहीं मिलना चाहिए, तो इसका मतलब इरफान सिद्दीकी साहब ने अपने लिए तो एक गुडविल क्रिएट करने की कोशिश की है, ठीक, और मलबा डाल दिया अपने बाकी 3 अरकान पर। लेकिन असल बात यह है कि जो हालात पैदा हो गए थे, अगर ये कमेटी वहां जाती और नॉर्मल तरीके से गुफ्तगू शुरू होती तो लोग, बहुत से लोग पाकिस्तान के जो उनके मुंह पे थूकते, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे मुश्किल हुए हैं लोग। और अभी तो आप देखिए जो वीडियो है उसकी जी वो नहीं दिखाई गई, बिल्कुल। अगर वीडियो दिखा दें हम
اس کو اسکرین پر، تو پھر جو جذبات کا عالم ہوگا، یہ سارا کاروبار جو ہے اس میں آگ لگ جائے گی۔ شمس صاحب، اس ماحول میں خواہ وہ حکومتی کمیٹی ہے یا یہ طالبان کمیٹی ہے، یہ اب اتنی ہی امپورٹنٹ رہی ہیں جتنی امپورٹنٹ آج سے کچھ دن پہلے نظر آ رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتی کمیٹی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بات چیت ختم کر دی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا ہے کہ بات چیت 1 روز بعد 2 روز بعد شروع ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ کمیٹی موجود ہے تو کمیٹی کے ذریعے سے شکایات آنی چاہیے۔ جب تحریک طالبان نے مولانا سمیع الحق کو اور ان کے ساتھ دوسرے جو لوگ ہیں ان کو اپنا نمائندہ مقرر کر دیا ہے، تو اب یہ میڈیا پہ بیٹھ کر شرائط پیش کرنے کی بجائے ان سے بات کریں اور وہ پھر آگے حکومت سے بات کریں۔ عرفان صاحب اور سمیع الحق صاحب ڈرائیونگ سیٹس پہ ہیں اپنی اپنی گاڑیوں کی۔ نہیں، دیکھیے ڈرائیونگ سیٹس ان کے پاس، دیکھیے دونوں کی پوزیشن یہ ہے، وہ طالبان سے کوئی بات منوانے کے لیے ان سے رابطہ کرنے پر مجبور ہوں گے، اور یہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی دی ہوئی ہے، اور وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ میں ہر وقت اویلیبل ہوں اس کمیٹی کے لیے، تو یہ وزیر اعظم کے پاس جانے کو مجبور ہوں گے، تو ان کا کام ہی یہ ہے۔ تو اب یہ کوئی مشکل بات نہیں ہونی چاہیے جس چیز پر یہ اتفاق کر لیں یا ایک دوسرے۔ اب یہ دیکھیے، ایک ہمارے بعض دوست کہتے ہیں، کمیٹی والے بھی کہتے ہیں، بھائی مقتدر حلقے، پھر وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف سے ہماری ملاقات نہیں ہو پا رہی اور DGISI سے ملاقات نہیں، یہ تو حکومت کی جو کمیٹی ہے نا، اس کو بھی ضرورت نہیں ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملے۔ چیف آف آرمی اسٹاف سے کیوں ملا جائے؟ کیوں بیٹھے ان مذاکرات؟ گراؤنڈ کے معاملات جاننے کے لیے کیوں؟ وزیر اعظم کس کام کے لیے، وزیر داخلہ کس کام کے لیے؟ یہ اس کے ذریعے سے چیزیں روٹیٹ ہونی چاہیے، یہ بات ہمیں ختم کر دینی چاہیے۔ شب صاحب، ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی، آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام میں بات ہو رہی تھی مذاکرات کے حوالے سے اور ملاقاتوں کے حوالے سے۔ شمس صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف سے ملنے کی ضرورت نہیں مذاکراتی کمیٹی کو، جو طالبانی کمیٹی ہے، آخر کیوں؟ نہیں، طالبانی کمیٹی ہو یا حکومتی کمیٹی ہو، جی، ان کا کیا کام ہے؟ لیکن آرمی چیف ماضی میں تو ملتے رہے، عمران خان صاحب کے تقاضے پہ ان سے مل لیے تھے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عمران خان صاحب نے کیا انٹرویو دیا؟ ٹھیک، دیکھیں آرمی چیف کوئی سیاستدان نہیں ہے کہ وہ بیانات، وہ اگر بیان حق میں جاری کریں تب مشکل، خلاف جاری کریں تب مشکل، چپ رہیں تب مشکل، کچھ کہہ دیں تب مشکل۔ ٹھیک، تو آرمی چیف سے بات کرنا یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے، جو وزیر داخلہ ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک، اب اس کے بعد یہ کمیٹیاں جو ہیں اور یہ جانے اور حکومت جانے۔ لیکن شام صاحب، بعض اوقات اطمینان قلب ہو جاتا نا اپنے اطمینان قلب جس کا وزیر اعظم نہیں کر سکتے اس کا آرمی چیف کیسے کریں گے؟ ان کے پاس کون سا نسخہ کیمیا ہے؟ اور آپ دیکھیے، جب بھٹو صاحب کے ساتھ PNA کے مذاکرات ہو رہے تھے جی، تو اس وقت بھٹو صاحب مذاکرات میں جنرل ضیاء الحق کو لے آئے تھے، ٹھیک، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، اور جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ جناب یہ جو بلوچستان کا جو ملٹری ایکشن ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا، اور جو بھی انہوں نے تقریر فرمائی، اور اس سے ایک بدمزگی پیدا ہوئی وہاں اور معاملات میں الجھاؤ پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا جب آرمی نے خود ذمہ داری سنبھالی بلوچستان کی اور ماشاء اللہ لگ گیا، تو اس کے بعد انہوں نے حالات دیکھے تو جنرل ضیاء الحق جو وہاں مذاکرات میں یہ کہہ رہے تھے وہ بھی مجبور ہو گئے، اور انہوں نے جناب عام معافی دی اور بلوچستان کے لیڈر جو ہیں ان کا اعتماد حاصل کیا۔ بالکل، اس کے بعد آپ دیکھیے ایوب خان جو ہیں، جب یہ ایمرجنسی لگی ہے ملک میں اور اسمبلی توڑ دی گئی اور بوگرا کی دوسری کابینہ بنی ہے اسمبلی کے بغیر، تو اس میں ان کو وزیر دفاع بنا دیا گیا کمانڈر ان چیف ہوتے ہوئے، اور اس وزارت دفاع کی وجہ سے ان کے دل میں خطبت شروع ہوئی کہ یہ تو انہوں نے دیکھا، وقت لکھا بھی انہوں نے کہ میں نے دیکھا یہ سیاستدان تو بڑے نااہل ہے، تو اس وقت سے پھر شوق پیدا ہوا کہ بھی اقتدار پہ قبضہ کر کے ملک کو درست کیا جائے۔ تو آرمی کو ان معاملات میں انوالو کرنا یہ ایک جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، جو اداراتی تشکیل ہے ریاست کی، اس کے خلاف ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ ان کو حکومت کے ذریعے بولنا چاہیے، حکومت کے ذریعے کارروائی کرنی چاہیے، اور آرمی نے یہ دیکھیں نا، آرمی جو ہے وہ کوئی ایسی ریاست نہیں ہے خود مختار، یہ نہیں ہے کہ جیسے اپنا یہ طالبان نے
اپنی خود مختاری قائم کر رکھی ہے. لیکن وہ ایک انسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے نا ہماری. نہیں ہسٹری ہے، اچھی بات ہے. ہسٹری اپنی جگہ ہے. سوال یہ ہے کہ مذاکرات کا کوئی قرینہ اور سلیقہ ہونا چاہیے، اور اس میں آرمی فریق نہیں ہے، پاکستان کی ریاست فریق ہے. شامی صاحب، اب آرمی کی بات چلی ہے تو آرمی سے ملاقاتوں کے لیے جنرل لائیڈ آسٹن بھی آئے ہیں، سینٹ کام کے امریکہ. ظاہر ہے کہ آئیں گے. انہوں نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی ہے، جو راحیل شریف صاحب سے، اور جو ہمارے چیئرمین چیف آف جوائنٹ چیف چیف اسٹاف کمیٹی جو ہے اس سے بھی ملاقات کی ہے، راشد صاحب سے، راشد محمود سے. اور اس میں اب خبر تو یہ آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ نے یہاں کچھ آپریشن شروع کیا تو ہم وہاں سے مطلب آپ کو مدد کریں گے، گویا سرحدیں جو ہیں ان کو بند کر دیں گے یا ان پہ پہرا دیں گے تاکہ یہ لوگ وہاں بھاگنے نہ پائیں. تو شامی صاحب، کیا یہ ملاقات اور یہ تاثر اس ملاقات کا، اور یہ خبریں یہ بتا نہیں رہی کہ آپریشن کی تیاری ہوگی، مذاکرات کا باب بند. اب ایک اور بات بھی، ایک امریکی سپاہی جو ہے نا وہ بھی افغانستان میں طالبان نے اغوا کیا تھا. بالکل. اب ان کا خیال یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے یہ نارتھ وزیرستان میں رکھا گیا، شمالی وزیرستان میں، تو پہلے کسی ایسی کارروائی سے ہمارا آدمی جو ہے بازیاب کروا دیجیے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا سپاہی جو ہے وہ ان کو واپس مل جائے، اور اس کے لیے وہ افغان طالبان سے بات چیت بھی کر رہے ہوں گے. دیکھیے، جو قومیں زندہ قومیں ہوتی ہیں نا، وہ ایک فرد جو ہے نا اپنا، اس کے لیے جان لڑاتی ہے، اس کی زندگی کے لیے. یہ نہیں ہے کہ بس آنکھیں بند کر کے اور بھول گئے. تو اب وہ امریکہ اس میں بڑا انٹرسٹڈ ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیے ابھی، اور یہ بھی خبر ہے کہ جو افغان طالبان ہیں اور امریکہ، ان کے درمیان بھی رابطے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان. اور یہ تاکہ جو امریکن فورسز وڈرا کریں گی جب، تو اس کے بعد حالات کو وہاں سنبھالا جا سکے. تو یہ ایک بڑی کھچڑی سی پک رہی ہے. یعنی بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پاکستانی طالبان ہے نا، ان کی کنجی بھی افغان طالبان کے پاس ہے. اور یہ تالا جو وہاں سے کھلے گا، یہ تالا یہاں سے نہیں کھلے گا. مولانا سمیع الحق نہیں کھول پائیں گے. نہیں، مولانا سمیع الحق تو ان کے ہیں بھائی. مولانا سمیع الحق تو جو ہیں اب وہ تالا کھولنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. وہ تو تالا لگا، پتہ نہیں تالے کو کیا کریں گے، تالا بندی کریں گے یا کیا کریں گے. مولانا تو ان کے نمائندے کے طور پر بھی مذاکرات میں شریک ہے نا. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بھی ان کی عزت ہے، ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں. وہ ہمیں ان کو خدا نخواستہ کو ان کی سبکی منظور نہیں ہے، لیکن میں ویسے واضح کر رہا ہوں کہ ان کی پوزیشن کیا ہے. ٹھیک ہے. تو شام صاحب، جو پھر آج چودھری نثار، ابھی میں جب RF TV پہ یہ بھی چلی خبر کہ چودھری نثار سے رچرڈ آلسن صاحب نے بھی ملاقات کی، یعنی امریکی سفیر. ہاں ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے ان کو ہمیں روٹین بھی دیکھنا چاہیے ساری چیزوں کو. نہیں، روٹین میں نہیں دیکھنا چاہیے. روٹین میں کون سی چیز چل رہی ہے جو آپ ہر چیز کو روٹین میں دیکھیں گے؟ یہ غیر معمولی حالات ہے. دیکھیے، امریکہ ہمارا ہمسایہ ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے افغانستان. نیٹو فورسز وہاں موجود ہیں، ان کی بڑے حصے کو وڈرا کرنا ہے. پھر طالبان ہیں، وہ ہمارے ساتھ. یعنی دیکھیے، ہمارے یہ افغانستان ہمارا جڑواں بھائی ہے نا، اور جڑواں بھائی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ساتھ ساتھ پیدا ہو گئے ہوں. ایسے ہیں جن کی ٹانگیں جڑی ہوئی ہیں. چلو، جب ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد ہم دوبارہ خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں. گفتگو یہاں سے آگے بھی بڑھے گی، اور پھر ہم اسلام آباد کے حوالے سے جو وزارت داخلہ کہہ رہی ہے اس رپورٹ پر بھی بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے ڈاکٹر نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب، آج بڑی ڈرا دینے والی رپورٹ پیش کی ہے وزارت داخلہ نے قائمہ کمیٹی میں، جو قومی اسمبلی کی داخلہ امور پہ ہے. اسلام آباد جو ہے، اسلام آباد کیا؟ اسلام آباد بھی ایک ماشاءاللہ، دیکھیں جہاں آپ انگلی رکھیں گے نا وہیں چھید ہو جائے گا. ٹھیک. اسلام آباد میں، راول پنڈی میں، مجھے آج وہ ہمارے برگیڈیئر سہولت رضا صاحب ہیں ISPR کے، ماشاءاللہ بڑے کرتا دھرتا رہے. اور اب میرے خیال سچ ٹی وی جو ہے، ٹھیک، اس کے مہام ہے. تو ان کا مجھے فون آیا، کہنے لگے کہ بھئی یہ جو آپ لاہور کا رونا رو رہے تھے نا، راول پنڈی کا رونا اس سے زیادہ ہے. کیونکہ راول پنڈی تو ایک ٹرانزٹ کیمپ ہے، جو بھی آتا ہے ادھر پہلے آتا ہے. بالکل. تو کسی قسم کا کوئی ڈسپلن، کوئی جانچ پڑتال، کوئی دیکھیے کہاں کوئی شخص رہ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں اس نے اپنا جھونپڑا بنا لیا ہے، کہاں اس نے ٹھکانہ بنا لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور سب بس اللہ توکل کام چل رہا ہے. اور دیکھیے، یہ ہماری جو آج قائمہ کمیٹی نے خوفناک رپورٹ پیش کر دی، دنیا کا خطرناک ترین شہر جو ہے
اور بھائی بات یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کئی ماہ پہلے بڑا شور مچا تھا کہ ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی جی بالکل بن رہی تھی، اور ہمارے جناب وزیر داخلہ جو ہیں دن رات لگے ہوئے تھے اس پہ. اب وہ نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے کہاں؟ کہیں نظر آئی ہے؟ مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس کی ایک وزارت داخلہ نے وہ بنا کے بھیج دی کابینہ میں، ٹھیک، اور کابینہ میں اسے اوپر سوئی پڑی ہے. تو کابینہ نے وہ پالیسی منظور ہی نہیں کی. جی شام صاحب، شکیل ہمارے ساتھ موجود ہے جو آج اس قائمہ کمیٹی کا اجلاس میں موجود تھے. جی السلام علیکم شکیل. جی وعلیکم السلام حبیب صاحب. بتائیے جناب کیا ہوا شکیل صاحب کمیٹی میں، جلدی جلدی بتائیں نکتہ وار. دیکھیں شامی صاحب، آج ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ ریجن وائز جو ہے وہ ایک فہرست پیش کر دی گئی ہے پاکستان کے طول و عرض میں کہاں کہاں تنظیمیں کون کون سی آپریٹ کر رہی ہیں. اس میں تمام شہروں کا ذکر کیا گیا ہے، صوبوں کا ذکر کیا گیا ہے. ذکر پنجاب میں مثلا کہا گیا جی کہ ٹی ٹی پی، لشکر جھنگوی اور دیگر ممنوعہ تنظیمیں پنجاب میں کام کر رہی ہیں. سندھ میں جو ہیں وہ سب نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، اس کے علاوہ تحریک طالبان ہے، القاعدہ العالمی ہے، لشکر جھنگوی ہے، ایتھنک ٹیررزم تنظیمیں ہیں، ٹارگٹ کلرز ہیں اور کرمنل جو لوگ ہیں وہ سندھ میں ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان میں القاعدہ، ٹی ٹی پی، لشکر جھنگوی، بلوچ ملیٹنٹ گروپس ہیں جو کہ تعداد بتائی گئی 23 کے قریب ہیں، یہ آپریٹ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ اسلام آباد کے اندر القاعدہ، ٹی ٹی پی اور لشکر جھنگوی آپریٹ کر رہے ہیں اور اسلام آباد میں ہر وقت سیکورٹی کا خطرہ موجود ہے. اور گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں انڈیا جو ہے وہ اسپانسرڈ کر رہا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل انہوں نے کمیٹی اراکین نے بھی کافی تشویش کا اظہار کیا کہ یہ تو آپ نے پورا ملک جو ہے وہ آپ نے ایک پکچر جو پیش کی ہے، تھریٹ ہے، تو حکومت کر کیا رہی ہے، آپ کی سیکورٹی پالیسی کہاں پہ ہے. تو اسٹیٹ منسٹر جو ہیں بلیغ رحمان، ان کا یہ کہنا تھا کہ کیبنٹ کے پاس ہے، وہ کابینہ کی جو نیشنل سیکورٹی کے بارے میں کمیٹی تھی اس نے کلیئر کر دیا تھا، لیکن اب فیڈرل کیبنٹ کے پاس ہے، وہاں سے اپروول ہوگی تو یہ نافذ ہوگی. لیکن نبیل گبول جو ہے ایم کیو ایم کے، انہوں نے ایک دم سرپرائز کیا سب کو ایک مطالبہ کر کے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک کے اندر جو ہے ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے. آپ طالبان سے بات چیت کرنے کی جو ہے، احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات کریں، وہ آپ کو لاشوں کے تحفے دے رہے ہیں اور آپ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، تو ایمرجنسی نافذ کی جائے. جس پر کافی زیادہ تلخ کلامی ہوئی کیونکہ تمینہ دولتانہ کا یہ کہنا تھا کہ آپ ایک اور مارشاء اللہ کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ، نبیل گبول نے رپلائی کیا کہ آپ کو اصل میں پرویز مشرف کا مارشاء اللہ جو ہے اس سے ڈر لگ رہا ہے جس طرح کا وہ مارشاء اللہ تھا. تو میں اس طرح کے مارشاء اللہ کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ سیکورٹی حالات کے پیش نظر ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے اس تھریٹ کو ڈیل کرنے کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے لیڈر تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا آپ کے لیڈر بھی تو باہر گئے تھے. بالکل، انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکومنٹ سائن کر کے آپ کے لیڈر ملک سے باہر چلے گئے تھے. یعنی نواز شریف کا ذکر کیا نبیل گبول نے، جس پر تمینہ دولتانہ نے کہا کہ آپ کے تو لیڈر ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے شکیل، اب آپ دیکھیے، آپ کا بہت شکریہ شکیل. یہ رپورٹ کیا ہے؟ یہ جیسے ایک کالم لکھ دیں جناب، آپ لکھ دیں یا میں لکھ دوں. ٹیبولیشن کر دی پورے کے پورے ملک، بس ایڈیٹوریلائز کر دیا، ایک اخبار کا اداریہ ہے جی. تو یہ جو وزارت داخلہ ہے اس کی کمیٹیاں اس کام کے لیے بیٹھی ہیں. یہ تو میں 15 منٹ میں آپ کو یہ رپورٹ مرتب کر دوں سارا گیس ورک لگا کے. بھائی یہ آپ اس کو اتنی سنجیدگی سے لیں اور بتائیں کہاں کہاں پوری ایک چھان بین کر کے، اور پھر ان کا علاج کیا، ان کا مقابلہ کیسے کرنا. میں نے تو آپ سے پہلے عرض کیا نا کہ وہ جو ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے جی، اس کا سراغ نہیں مل رہا. وہ گئی ہے کابینہ کے پاس اور بس اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں ہے. بالکل. تو آپ مجھے اچھا، اور اس وقت یہ دیکھیے مجھے کچھ تقریباً معلوم ہوا کہ جو ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں نا اور سیکورٹی کے ادارے، سویلین ادارے ہیں، ان کی کوئی نفری 6 لاکھ کے قریب بنتی ہے. یہ جو انٹیلیجنس نیٹ ورک، انٹیلیجنس پولیس، ریلوے پولیس، ٹھیک، اسپیشل برانچ اور آئی بی اور یہ سارے ملا لیں، اور سی آئی ڈی جی، طرح طرح کے ناموں سے طرح طرح کے ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور ایک بڑے ہی باخبر آدمی نے مجھے بتایا کہ صاحب یہ کوئی کوآرڈینیشن ان کے درمیان نہیں ہے. یعنی یہ تقریباً فوج جتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور ان کا بجٹ ہے وہ فوج کے بجٹ سے کہیں کم ہے، ایک معمولی حصہ اس کا. اور اس کے بعد چلے ہیں ہم اس ملک میں ٹیررزم کا مقابلہ کرنے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے یہ جو ہم دن رات قوالی ہو رہی ہے نا، کوئی آپریشن کر دیا جائے، پھر کہہ رہے ہیں مذاکرات کرنے والوں کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، نہ آپریشن کی دہائی دینے والے جو ہیں ان کو معلوم ہے آپریشن کیا ہوتا ہے. یہ کوئی اعلان جنگ تھوڑی کرنا ہے. بھائی یہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں،
وہ سراغ لگاتی ہے. ابھی بھی یہ جو امریکہ کے سینٹرل کمانڈ کے ملے ہیں جنرل آسٹن, انہوں نے کہا بھائی انہوں نے ان کو انفارمیشن دی ہے, بتایا ہے کہ نارتھ وزیرستان میں کہاں کہاں وہ ہائیڈ آؤٹس ہیں اور ملیٹنٹس کہاں چھپتے ہیں. ان کے پاس دیکھیں سیٹلائٹ کے ذریعے سے ساری چیزیں آ گئی. اب یہ کیونکہ خود فزیکلی آپریٹ نہیں کر سکتے, تو پاکستانی فوج جو ہے جب وہ آپریٹ کرے گی تو اسے کسی ٹارگٹ پہ جانا ہوگا نا. یہ تو نہیں ہے کہ اب بارڈر پر پہنچے اور لڑائی کا اعلان کر دیا. تو نہ ان کو خبر ہے نہ ان کو خبر ہے, اور سب اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں اور اپنا کام کوئی نہیں کر رہا. شامی صاحب بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ خانم طیبہ بخاری کیوں پاکستان چھوڑ کے چلی گئی, اور پھر آپ کے سوالات بھی پروگرام کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ابھی ہم چلیں گے خانم طیبہ بخاری کی طرف, ان سے فون پہ بات کریں گے, لیکن شام صاحب اس سے پہلے بات یہ آپ کچھ ایک تو انور بٹ صاحب ہمارے لاہور میں بس انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے نعتیہ مجلسوں کے لیے. ٹھیک, وہ بڑا اہتمام کرتے ہیں اور میلاد کی مجلسوں کا. تو انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ آپ نے اپنی والدہ کا ذکر کیا اور یہ بات نہیں بتائی کہ وہ محفل میلاد ان کو بہت محبوب تھی اور وہ بہت اس کو پسند کرتی تھی. میں کہا یہ بات درست ہے, اور انہوں نے ان کے انتقال پر انور بٹ صاحب نے ایک بڑی اچھی مجلس کا اہتمام بھی کیا تھا, اور اب بھی انہوں نے کہا کہ میں ان کے اصالے ثواب کے لیے کروں گا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ توفیق دے. پھر جو ہمارے بڑے معروف دانشور ہیں اور بڑے سرکاری افسر رہے, یہ افضال بیلا صاحب, انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی والدہ کا ذکر کیا, مجھے اپنی والدہ یاد آ گئی. ٹھیک, میرے والد جو تھے ایک معمولی پولیس میں ملازم تھے, لیکن بڑے ایماندار تھے, اور والدہ جو تھیں ہماری, انہوں نے اتنی ہمیں مشقت کی, ہم وظیفہ لے کے پڑھے اور پڑھائی کا انہوں نے شوق پیدا کیا, اور وہ سوتی تھی, کہتے ہم رات کو 12 بجے ہم سوتے تھے, وہ جاگ رہی ہوتی تھی, اور صبح نماز سے پہلے اٹھ جاتی تھی. اور ایک بھائی ان کے جو کرنل بنے اقبال بیلا, ایک بھائی بڑے بھائی جو واسا کے ایم ڈی رہے وہ اقبال بیلا, اور چھوٹے بھائی جو ابدال بیلا جو ہیں وہ کرنل بنے, پھر اسکواڈرن لیڈر بنے, پھر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے, اور یہ خود ریڈیو میں پروڈیوسر ہوئے, اور اس کے بعد یہ جو اولڈ ایج بینیفٹ کیا ہے ای او بی آئی, ہاں اس کے ڈائریکٹر رہے. تو ایک انہوں نے کہا میری والدہ کے لیے بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی والدہ کی بھی مغفرت فرمائے, اور ہر جو ماں ہے جو زیر زمین سو رہی ہے تہ خاک, ہر ماں جو ہے اس کے لیے ہم دعا گو, اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے. ماں کا تو رشتہ ہی ایسا ہے. شام صاحب خانم طیبہ بخاری پاکستان کیوں چھوڑ کے گئیں؟ خانم طیبہ بہت ہی سلجھی ہوئی گفتگو کرنے والی, ایک سما باندھنے والی, بہت اچھی تقریر کرتی ہیں, تفسیر کرتی ہیں, اور ایک انہوں نے پورے ملک میں ایک ایسا لگتا تھا ان کے وجود سے ایک برکت کی اور رحمت کی ایک چادر تن گئی ہے. اور ان کو جناب یہ دہشت گردوں نے اور تخریب کاروں نے دھمکانا شروع کیا, ان کی جان کے در پہ ہوئے, اور ان کو یہاں کوئی پراپر سیکورٹی فراہم نہیں کی گئی. جو ان کی سیکورٹی تھی وہ بھی شاید واپس لے لی گئی. ان کو کہا گیا آپ ملک چھوڑ جائیں. یہ ایجنسیاں جو ہیں یہ مشورے دیتی ہیں. ہمارے جاوید غامدی صاحب بالکل وہ بھی ملک چھوڑ گئے, وہ ملائیشیا میں جا پھنسے, اور یہ جو اس وقت کینیڈا میں ہے لیکن مضطرب ہے, پاکستان میں آنا چاہتی ہیں, بے چین ہے. اور میں اب بات ان سے ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں اس وقت خانم طیبہ. جی السلام علیکم خانم طیبہ بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی, خیریت سے ہیں آپ؟ آپ کی دعا سر. تو کیا ہوا, آپ کیوں آپ نے رخت سفر باندھا ہے؟ سر بہت شکریہ کہ آپ نے اس آواز کو بلند کیا. کبیر والا ہائی وے پر 20 نومبر کو میری گاڑی پہ قاتلانہ حملہ ہوا. ہم نے میڈیا پر فوری طور پہ اس گاڑی کا نمبر, ساری تفصیلات بتائیں, FIR کٹی, اور ہمارے پاس سارے شواہد اور ثبوت موجود ہیں. اور وزراء نے ذاتی تعلق میں فون کیا, مگر حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے کسی نے کسی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا. موت کی دھمکیاں ملتی رہیں, انٹیلیجنس کی جانب سے مجھے لیٹرز آتے رہے, وہ باقی صوبوں میں سرکولیٹ بھی ہوتے رہے, جن میں بتایا گیا کہ آپ بہت زیادہ خطرے کی زد پہ ہیں, میرے گھر کا ایڈریس انتہائی خطرے کی زد پہ ہے. یعنی آپ کے گھر کا ایڈریس جو ہے وہ ایجنسیوں نے مشتہر کر دیا, یہ کہہ کے کہ اس گھر کو بڑا خطرہ ہے. جی, اور اس بات
پہ ہم نے اپنا سر پیٹا کہ ہمارے گھر کا ایڈریس ہر طرف بھجوا دیا گیا. اب یہ ہوا کہ اتنی ولگر، نازیبا، ناقابل زبان ناقابل بیان تحریر جو دھمکیوں کی صورت میں مجھے موصول ہوئی، اسلامک سینٹرز میں پہنچی. اور سر اس کے بعد میری جو سیکیورٹی پہلے سے تھی وہ ودرا کر لی گئی. میری 80 سالہ 80+ میری والدہ ہیں جو میرے ساتھ رہتی ہیں اور میرے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی. میں سنگل پیرنٹ ہوں اور ہم لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو. میں پاکستان میں رہنا چاہتی ہوں اور باہر رہنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے 2006 میں برطانیہ کی وزارت مذہبی امور نے دعوت نامہ بھیجا تھا جو ابھی بھی موجود ہے کہ آپ آئیں، ہم آپ کو نیشنلٹی دیتے ہیں، ہم آپ کو ساری سہولیات دیں گے، آپ انڈسٹریٹ ہارمنی پہ کام کریں. لیکن میں نے ریفیوز کر دیا چونکہ میں اپنے وطن میں رہنا چاہتی ہوں. تو اب میری کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہے. رانا ثناء اللہ نے لائیو پروگرام میں کم و بیش 24 روز پہلے 26 جنوری کو یہ کہا کہ میں آج ہی ORP راولپنڈی سے بات کر کے آپ کی سیکیورٹی پہلی بھی دوں گا اور اضافہ بھی کروں گا. اور آج تک نہ کسی نے میری کوئی کال ریسیو کی، حکومتی نمائندے نے، اور نہ ہی کسی نے اس پہ کوئی پیش رفت کی. اور میرا گھر شدید خطرے کی زد پہ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بیانات کی مشق کا سلسلہ تواتر اور تسلسل سے جاری ہے حکومت کی جانب سے ہر روز کہ ہم دہشت گردی کو برداشت نہیں کریں گے، تو بس یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی نقصان ہوا تو آپ یاد رکھیے گا کہ حکومت پاکستان اس کی ذمہ دار ہے اور آپ گواہ ہیں. اور مجھے کسی سے بھیک نہیں مانگنی، گداگری نہیں کرنی، خیرات نہیں مانگنی. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ حکومت پاکستان اس کی ذمہ دار ہے کہ ایک خاتون کو وہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکے. اور کل کے جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں ایک پولیٹیشین نے کہا، جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو نمائشی طور گارڈ لے کے چلتے ہیں، ہم تو ہر کسی کو نہیں پرووائڈ کر سکتے سیکیورٹی. بجائے اس کے کہ وہ ہمدردی کریں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے. ان کو جو اس طرح کے بیانات دینے والوں کو شرم آنی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے. جی بہت شکریہ خانم صاحبہ. ہماری بڑی قابل قدر شخصیت ہیں. دیکھیے ان کا تعلق ہمارا ان سے فقہی اختلاف ہے. بالکل مت کو یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی تعلق، ہم تو اہل سنت جو ہے نسل در نسل، اور جب سے اسلام قبول کیا ہمارے آباء و اجداد نے وہ اہل سنت ہیں اور نقشبندی سلسلے سے ہیں. تو ہمارے تو جو بزرگ ہیں جد امجد ان کا آستانہ ہے شام 84 میں. لیکن فقہی اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی جان کے در پہ ہو جائیں. اور یہ تو بڑی ہی ایک صلح کل اور ایک محبت کا پیغام دینے والی خاتون ہے. اور غامدی صاحب سے تو یہ اختلاف بھی نہیں ہے. غامدی صاحب جو ہیں ان کے نقطے سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کا یہ مطلب نہیں کہ احترام چھوڑ دیا جائے اور جان کے در پہ ہو جائے. اور یہ حکومت کے لیے باعث شرم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی شخصیات کو تو سیکورٹی دی نہ جا سکے. اور ٹکے ٹکے کے لوگ جو ہیں وہ 20 گاڑیاں جو اپنے آگے پیچھے لے جاتے اور آتے ہوئے ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ سوالات شامی صاحب لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ عامر صاحب ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم عامر صاحب. وعلیکم السلام شامی صاحب. آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں میں کافی. آپ کے پروگرام بہت لوگوں کو انصاف ملتا ہے، لیکن ایک انصاف کی درخواست ہم بھی لے کے آئے ہیں. ماڈل ٹاؤن لاہور DSP آفتاب فلروان اور SHO جمال ریحان صاحب، وہ میں 2 سال سے کوٹھی میں رہ رہا ہوں، میری فیملی رہ رہی ہے. کیس میرا ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. وہ زبردستی مجھ سے پریشرائز کر رہے ہیں. مجھے کہتے ہیں کورٹ سے اسٹے واپس لو، آپ کیس واپس کرو، چیک میں واپس کرو، اسٹام مسئلہ واپس کرو، ورنہ ادروائز آپ کو سنگین دھمکیاں دے رہے ہیں. محتسب دیکھیے، ہم ذاتی طور پر آپ یہ بات کر رہے ہیں، تھانے دار صاحب کا موقف ہم نہیں لے پائیں گے اس وقت، لیکن آپ جو ہمارے محتسب ہیں صوبائی جاوید محمود صاحب، ان کو درخواست دیں. ان کے دائرے میں یہ آتا ہے، وہ تحقیق کر کے کارروائی کریں گے. جعفر صاحب ہے فیصل آباد سے. جی السلام علیکم جعفر. جی وعلیکم السلام. جناب آئیے. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت یہ واقعات ہو رہے ہیں، اس کے باوجود یہ مذاکرات کی بات کو طول دینا کوئی حکومت کی ریٹ کو چیلنج نہیں کر رہا؟ دیکھیے حکومت کی ریٹ تو قائم رہنی چاہیے، اور حکومت کی ریٹ کو تو خود حکومت والوں سے خطرہ ہے جتنا خطرہ حکومت سے یا کسی اور سے نہیں ہے. تو بہرحال اب اگر مسئلہ سلجھانا ہے تو ذرا ناخن تدبیر سے سلجھے گا نا. تو آپ کے اپنے بات قابل قدر ہیں، پہنچ گئے حکومت تک. شام صاحب، یہ محمد عاصم صاحب ہیں
انہوں نے جو مقام لکھا بڑا مشکل سا ہے کہیں یہ، لیکن بلوچستان لکھا ہوا ہے. یہ بتائیے، کہہ رہے ہیں کہ شامی صاحب ایران کی طرف سے جو سرحدی علاقہ ہے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پاکستان خاموش رہتا ہے، لیکن اب ایران جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ دھمکی دی ہے کہ پاکستان میں اپنی فوجیں داخل کر دے گا. نہیں، وہ پتہ نہیں کیوں دھمکی دی ہے. فوجیں کوئی داخل کرے گا تو پھر تو مناسب بات نہیں ہے. ایران سے ہماری دوستی ہے جی، اور ہم تو انڈیا سے بھی تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایران جو ہے ان کا تو ایک ڈیلیگیشن بھی جی آج کوئٹہ میں ان کی چیف سیکرٹری سے گفتگو بھی ہوئی. ان کے ایک صوبے کے گورنر آئے ہیں جی، سیستان کے ڈپٹی گورنر جی، اور انہوں نے بات چیت کی ہے. دیکھیے یہ تو ایسا دہشت گرد جو ہیں، جنونی جو ہیں، وہاں سے بھاگ کے ادھر آتے ہیں، ادھر سے بھاگ کے ادھر جاتے ہیں. بلوچستان کا علاقہ بھی ایک مشکل علاقہ ہے، وہاں کو کسی کو ڈھونڈنا. تو یہ ایران جو ہے اور پاکستان، ان کو مل کر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جو ایرانی علاقے میں گئے ان کو اور جو پاکستانی علاقے میں گئے ان کو، بجائے اس کے کہ ایران کی طرف سے میزائل چلائے جائیں یا ہماری طرف سے گولی چلائی جائے. اور کئی لوگوں نے کہا ہے جی یہ ایران کا لہجہ اس لیے بدلا ہے کہ سعودی کراؤن پرنس سے آئے ہوئے. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی بات ہو سکتی ہے، اور رد عمل اس طرح نہیں ہوتے فوری طور پر. اس پہ کوئی حکومتیں غور کرتی ہیں. اور ایران جو ہے، ایران ہمارا ہمسایہ ہے. دیکھیے ہمسائے جو ہیں وہ ماں جائے ہوتے ہیں اور ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے. ایران کے ساتھ ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو ایران کی سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کا تعاقب کرنا چاہیے، ان پر زمین تنگ کر دینی چاہیے. شام صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل تک کے لیے اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں. کل پھر خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.